सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू आप बीती और सफ़रनामा जिसका नाम है मंजिल और मुसाफिर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 32 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। रेड क्रॉस वालों को अमरीकी हवाबाज पर शक था कि उसकी किसी न किसी तरीके से ब्रेन वॉशिंग की गई है या उसे ऐसी दवाइयां पिलाई गई हैं जिन्होंने उसके जहन से उसका माजी निकाल दिया है और ये उन्हीं गुरीलों का होकर रह गया। अमरीकी हवाबाज ने इस बात की तरदीद की और कहा कि वो भी डॉक्टर को या किसी माहिर नफ्सियात को या जो कोई भी पूरी छानबीन कर सकता है उसके सामने जाने को तैयार है और वो पूरी तरह उसका चेकअप कर ले। उसने कहा कि उसे पता चला कि जिन पर वो बमबारी और गन फायरिंग करता है वो कोई बाकायदा फौज नहीं और वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। उसने ये भी कहा कि पहले उन लोगों पर विलंदेजी इस तरह हुकूमत करते रहे कि उन्हें जर खरीद गुलाम बनाए रखा और ये लोग अपने हकूक से महरूम रहे। फिर जापानी आ गए और उन्होंने उन्हें और ही मुश्किलात और परेशानियों में डाल दिया। ये सही है कि जापानियों ने उनकी अपनी हुकूमत बना दी थी, लेकिन ये जापानियों की एक फरेबकाराना चाल थी। उन्होंने उन लोगों को दोस्ती और मोहब्बत का झांसा देकर दोस्त बना लिया था और ये दोस्ती एक और ही किस्म की गुलामी थी। अब ये लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं तो उन्हें आज़ाद क्यों नहीं किया जाता? अमेरिका और बरतानिया को यह हक किसने दिया है कि वो इतने गयूर और पुरवकार लोगों को अपना गुलाम बना लें और उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लें? रेड क्रॉस के ये नुमाइंदे अमेरिका और बरतानिया से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उन्होंने उस अमरीकी हवाबाज से कहा कि उसकी सोच बहुत ही गलत है और ये लोग जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ये किसी और मजहब के लोग हैं। रेड क्रॉस को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि रेड क्रॉस के यहाँ दोस्त और दुश्मन का कोई तसव्वुर नहीं होता। ये तंजीम लड़ने वाले दोनों मुल्कों की यकसा तौर पर खैर खा होती है, लेकिन उस तंजीम के ये नुमाइंदे बर्दाश्त नहीं कर सके थे कि एक अमरीकी मुसलमानों से जा मिले। इंडोनेशियन हाई कमांड ने उस अमरीकी हवाबाज के फोटो लेकर रेड क्रॉस के नुमाइंदे को दिए और कहा कि ये सारी दुनिया को दिखाओ और दुनिया के आगे सच बोलो कि जिन लोगों का ज़मीर पाक और साफ है वो किसके साथ हैं। रेड क्रॉस के नुमाइंदों ने बड़ी मायूसी के आलम में ये फोटो लिए और चले गए। इंडोनेशियन हाई कमांड को उस अमरीकी हवाबाज पर शक था कि उनके साथ वो रहकर जासूसी करेगा और उन्हें धोखा देगा, लेकिन उसने ऐसी कोई हरकत न की और वो हाई कमांड में उनका एडवाइजर बन गया। वो अफसोस का इजहार करता था कि इंडोनेशी मुसलमानों के पास हवाई जहाज नहीं, वरना वो उन हवाई जहाज़ों को अमरीका और बरतानिया के खिलाफ इस्तेमाल करता। अमरीका वालों ने उस हवाबाज की खबर का ब्लैक आउट किया ताकि और किसी को पता न चल सके, वरना उस जैसे और कई फौजी इधर से भागकर उधर इंडोनेशियन गोरीलों के पास चले जाएंगे। जाहिर है अमरीका ने उस हवाबाज को जंगी कैदी करार दे दिया होगा। उसके बाद इतना पता चला कि ये अमरीकी हवाबाज इंडोनेशिया में ही रहा था। उसने यहीं शादी कर ली थी और फिर मालूम नहीं वो कहाँ रहा। अलबत्ता ये मुसद्दिका इत्तला थी कि वो अपने मुल्क वापस नहीं गया था। उस रिसाले में ये तो नहीं लिखा था कि उसने अपना मजहब छोड़ दिया था या नहीं। ये मैं कहता हूं कि उसने यकीनन इस्लाम कबूल कर लिया होगा। अब एक और अजीबो गरीब वाकया सुनिए। ये मैंने इंडोनेशिया में भी सुना था, लेकिन इतना कम और मुख्तसर सा सुना था कि मैंने उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। ये उस वक्त मैंने सुना था जब बरसों बाद इंडोनेशिया के हुर्रियत पसंदों ने अमरीका और बरतानिया को मात देकर आज़ादी हासिल कर ली थी और मैं वहीं रुका रहा था। मैं जब मुद्दत बाद पाकिस्तान वापस आया तो रीडर्स डाइजेस्ट ही का एक और पर्चा हाथ लगा। ये पर्चा मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैं कोशिश करता था कि हर महीने मुझे मिले और मैं पढ़ा करूं। बहरहाल एक और पर्चा हाथ लगा तो उसमें वही वाकया तफसील से लिखा हुआ था जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। इंडोनेशिया में यह वाकया सुना तो एक एक तो ये बहुत ही मुख्तसर और बगैर किसी सबूत और शहादत के सुनाया गया था, और मैंने एक और वजह से भी इसे काबिल कबूल नहीं समझा कि यह बात जज्बात में आकर वैसे ही घड़ ली गई है। लेकिन रीडर्स डाइजेस्ट में एक अमरीकी सार्जेंट का लिखा हुआ यही वाकया पढ़ा तो मुझे यकीन आया कि यह तो बिल्कुल सच है। ये सार्जेंट अमेरिका की फौज का सार्जेंट था और वो इंडोनेशिया के हुर्रियत पसंदों के साथ कई साल लड़ा था। उसने इंडोनेशिया के एक आदमी का जिक्र किया है जिसका नाम यूसुफ था।
وہ امریکی فوج کا مخبر بن گیا تھا۔ اسے امریکہ کے افسروں نے باقاعدہ امریکہ کی فوج میں بھرتی کر لیا تھا اور اسے کارپورل کا عہدہ دیا تھا۔ کارپورل ہماری فوج کے نائک کے برابر ہوتا ہے۔ یہ کوئی حیرت والی بات نہیں کہ ایک انڈونیشی مسلمان امریکہ کی فوج کا وفادار بن گیا۔ صرف یوسف ہی نہیں، کئی اور انڈونیشین مسلمان انگریزوں اور امریکیوں کی فوج کے مخبر بن گئے تھے اور اپنے ہی بھائیوں کے خلاف مخبری کرتے تھے۔ اگر کسی کے متعلق پتہ چل جاتا کہ یہ شخص جو ہمارے ساتھ اتنے پیار سے اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ تو ہمارے دشمن کا مخبر ہے، تو اسے وہیں گولی مار دی جاتی۔ میں نے ایسے 3 مسلمان مخبروں کو دیکھا تھا جنہیں میرے سامنے گولی مار دی گئی تھی۔ اس امریکی سارجنٹ نے اپنی کہانی میں لکھا کہ وہ انڈونیشین گوریلوں کے خلاف کئی بار لڑا اور اس نے خون ریزیں جھڑپیں بھی لڑیں۔ پھر لکھا کہ انڈونیشی گوریلوں کو مارنا اور پکڑنا بڑا ہی مشکل اور خطرناک کام تھا، کیونکہ ان کا جاسوسی کا نظام اتنا تیز اور مضبوط تھا کہ انہیں پہلے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں طرف سے دشمن کی فوج آ رہی ہے۔ وہ اس فوج کے کسی نہ کسی دستے کو گھات لگا کر مار ڈالتے یا بھگا دیتے تھے۔ انڈونیشیا کے حریت پسند فوج کی ترتیب میں تو لڑتے ہی نہیں تھے۔ وہ گوریلا گروہوں کی صورت میں شب خون مارا کرتے تھے اور پھر غائب ہو جاتے۔ یہ میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ انہیں کون خبر دیتا تھا کہ فلاں طرف سے فوج کا ایک دستہ یا اتنی نفری آ رہی ہے۔ اس امریکی سارجنٹ نے لکھا کہ کارپورل یوسف اس قدر وفادار آدمی تھا کہ سارجنٹ ہر کاروائی میں اسی کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ سارجنٹ نے کچھ حیرت زدہ انداز سے لکھا کہ انڈونیشیا کا مسلمان ہو کر وہ امریکہ کا وفادار کیوں کر ہو گیا تھا، اور وفادار بھی ایسا کہ جان تک قربان کرنے کو تیار رہتا تھا۔ سارجنٹ نے 3-4 واقعات لکھے۔ ہر ایک واقعہ ایک ہی جیسا تھا۔ مثلاً وہ اس کی فوج کی ایک پلاٹون یعنی 40-50 آدمیوں کے ساتھ گوریلوں کے کسی گروہ کے خلاف گیا۔ گوریلے بیدار ہو گئے یا انہیں پہلے ہی پتا تھا۔ انہوں نے اس پلاٹون کو گھیرے میں لے لیا۔ کارل پول یوسف ہر بار غائب ہو گیا اور سارجنٹ یہ سمجھا کہ وہ مارا گیا ہے، لیکن ہر بار وہ واپس آ گیا اور پتا چلا کہ وہ گوریلوں میں جا گھسا تھا اور دست بدست لڑا۔ اس لڑائی میں اس نے 2-3 گوریلوں کو مار ڈالا اور 2 دفعہ وہ خود بھی زخمی حالت میں واپس آیا تھا۔ سارجنٹ نے لکھا کہ کارپورل یوسف کے بعض بہادری کے کارنامے ایسے ناقابل یقین تھے جیسے اس نے معجزہ کر دکھایا ہو۔ وہ ایسی صورتحال سے بھی نکل آتا تھا جس میں یہ یقین ہو جاتا تھا کہ آج وہ واپس نہیں آئے گا۔ صرف یہ سارجنٹ ہی نہیں، اس کمپنی کے افسران بھی اس کی تعریف کرتے تھے۔ ایک روز اس سارجنٹ نے اسے کہا کہ وہ اتنی دلیری نہ دکھایا کرے ورنہ وہ مارا جائے گا۔ یوسف نے مسکرا کر کہا کہ وہ کبھی بھی نہیں مارا جائے گا، اور جب وہ مرے گا تو اور ہی موت مرے گا، لڑائی میں نہیں مرے گا۔ سارجنٹ ہنس پڑا۔ وہ سمجھا کہ وہ شخص امریکہ کی وفاداری میں اتنا جذباتی ہے کہ سوچ سمجھ کر کچھ بھی نہیں کر رہا، بلکہ وہ جو کچھ کرتا ہے جذبات سے مغلوب ہو کر کرتا ہے۔ سارجنٹ نے اسے کہا کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھا کرے۔ یوسف نے اسے کہا کہ اس کے خنجر کے دستے میں ایک تعویذ پڑا ہوا ہے، جب تک یہ تعویذ اس کے پاس رہے گا وہ لڑائی میں نہیں مارا جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے خنجر کا دستہ اوپر کھینچا تو دستہ خنجر سے الگ ہو گیا۔ اس خنجر میں اس نے سرخ کپڑے میں بندھا ہوا کاغذ کا طے کیا ہوا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دکھایا اور کہا کہ یہ تعویذ اسے ایک بزرگ نے دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تعویذ اس کی زندگی کا ضامن ہے اور وہ لڑائی میں نہیں مرے گا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ تعویذ دستے میں ڈالا اور دستہ واپس خنجر پر چڑھا لیا۔ خنجروں کے بلیڈ بالکل سیدھے ہوا کرتے ہیں، لیکن انڈونیشیا والوں کے خنجروں کے بلیڈ سیدھے نہیں ہوتے تھے، بلکہ سانپ کی شکل کے تھے، یعنی زگ زیگ۔ یہ خنجر زیادہ خطرناک زخم دیتا تھا۔ کسی کے جسم میں یہ خنجر اترتا اور جب نکلتا تو وہاں سے گوشت کھینچ کر باہر لے آتا تھا۔ سارجنٹ نے اپنی کہانی میں لکھا کہ اس نے یوسف کی یہ بات سنی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ شخص اندھی عقیدت رکھنے والا ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کی زندگی کا ضامن بن جائے؟ اس نے اپنے مضمون میں لکھا کہ مسلمان ان توہمات کو صحیح مانتے ہیں۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ اسے کارپورل یوسف پر رحم بھی آیا کہ یہ شخص اپنے کسی بزرگ کے جھانسے میں آ کر ضرورت سے زیادہ دلیری اور بہادری کے مظاہرے کرتا ہے اور کسی روز یہ بہت بری موت مرے گا۔ اس نے یوسف سے یہ بات کہہ ہی دی اور کہا کہ یہ محض توہم پرستی ہے اور وہ جذباتی عقیدت کو نہیں بلکہ حقیقت کو سامنے رکھا کرے۔ یوسف نے مسکراتے ہوئے سارجنٹ سے کہا کہ ایک روز میں یہ بھی ثابت کر دوں گا کہ یہ تعویذ جس کے پاس بھی ہو وہ لڑائی میں نہیں مرے گا۔
سارجنٹ نے اسے کہا کہ اگر کسی روز یہ تعویذ مجھے دے دینا، میں تمہاری طرح گوریلوں میں جا گھسوں گا اور دیکھتا ہوں کہ میں زندہ واپس آتا ہوں یا نہیں۔ سارجنٹ نے لکھا کہ یہ بات سن کر یوسف ہنس پڑا، اور سارجنٹ سمجھ گیا کہ یہ تعویذ کسی قیمت پر کسی کو نہیں دے گا۔ سارجنٹ نے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بتایا کہ دیکھو، یہ مسلمان کیسی چیزوں کو مانتے ہیں، اور یہ صریحاً توہم پرستی ہے۔ سارجنٹ بعض اوقات افسوس سے کہا کرتا تھا کہ کارپورل یوسف کتنا اچھا اور کتنا دلیر آدمی ہے، لیکن توہم پرستی اس کی ایک کمزوری بنی ہوئی ہے، اور یہ ایک حماقت ہے۔ آگے چل کر سارجنٹ نے اپنی کہانی یوں لکھی کہ ایک روز اس کی پلاٹون کو پھر حکم ملا کہ فلاں علاقے میں گوریلوں کا ایک گروہ موجود ہے، اور اس گروہ کو گھیرے میں لے کر ایسا شدید حملہ کرنا ہے کہ ایک بھی بچ کر نہ نکل سکے۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس گروہ کی نفری کچھ زیادہ ہے۔ سارجنٹ کی تحریر کے مطابق گوریلوں پر ان حملوں کا تسلسل روز مرہ کا معمول تھا، اور سارجنٹ اس کا عادی ہو چکا تھا۔ اس کی بٹالین کی دوسری کمپنیاں بھی گوریلوں کے خلاف جنگل کے مختلف حصوں میں لڑ رہی تھیں۔ سارجنٹ اس گوریلا گروہ کے خلاف کاروائی ویسی ہی کاروائی سمجھا جیسے وہ پہلے کرتا آیا تھا۔ اس نے اپنی پلاٹون کو تیار کیا اور معمول کے مطابق پلاٹون کو ہدایات دیں اور چل پڑے۔ پلاٹون اس مقام تک پہنچ گئی جہاں اسے بتایا گیا تھا کہ یہ گوریلا گروہ موجود ہوگا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ سارجنٹ نے اپنی پلاٹون کو پھیلا دیا اور چند سپاہیوں کو اپنے ہرول دستے کے طور پر لگا دیا۔ معلوم یہی ہوتا تھا کہ گوریلوں کا یہ گروہ کچھ دیر پہلے وہاں سے چلا گیا ہے۔ جنگل مکمل خاموش تھا اور کسی خطرے کا ذرا سا بھی اشارہ نہیں مل رہا تھا۔ سارجنٹ نے اور زیادہ محتاط ہو کر کمپنی کو ایک خاص ترتیب میں کر لیا۔ وہ کم و بیش 1 میل آگے چلے گئے، اور ایسی جگہ آ گئی جہاں دائیں اور بائیں 2 اونچی ٹیکریاں تھیں، اور یہ ٹیکریاں درختوں سے بھرپور تھیں۔ گھاس اور قدرتی پودے بھی بے شمار تھے۔ ان چٹانوں کے درمیان جگہ کافی کشادہ تھی۔ آگے گئے تو ٹیکریاں اور زیادہ پیچھے ہٹتی گئیں۔ سامنے ایک اور ایسی ٹیکری تھی جس نے راستہ روک رکھا تھا۔ یوں سمجھیں کہ ایک کشادہ میدان تھا جسے ٹیکریوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ جوں ہی پلاٹون اس کشادہ جگہ پر پہنچی، 3 اطراف سے اس قدر زیادہ فائر اچانک کھل گیا جیسے می برستا ہے۔ ایک ہی بار رائفلوں اور مشین گنوں نے آگ اگلنا شروع کر دی۔ سارجنٹ کے اندازے کے مطابق اس کی آدھی پلاٹون تو وہیں ختم ہو گئی۔ سارجنٹ نے چلا چلا کر اپنی پلاٹون کو ہدایات دیں، اور جو بچ گئے تھے انہوں نے ادھر ادھر آڑ لے کر جوابی فائر کرنا شروع کر دیا۔ سارجنٹ اپنے جوانوں کو بار بار للکارتا تھا اور کہتا تھا کہ پسپا نہیں ہونا، یہ گوریلے زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے۔ کارپورل یوسف بھی حسب معمول اس کے ساتھ تھا۔ وہ 5 6 سپاہی ساتھ لے کر ایک اور طرف چلا گیا تاکہ گوریلوں پر پیچھے سے فائر کر سکے۔ وہ گوریلوں کے عقب میں جانے میں کامیاب ہو گیا اور ایسا کارگر فائر کیا کہ ایک طرف کی ٹیکری پر جو گوریلے تھے انہیں مار ڈالا، اور جو بچے وہ بھاگ گئے۔ سارجنٹ جانتا تھا کہ جو بچ گئے ہیں وہ گوریلے بھاگے نہیں، بلکہ دوسری ٹیکریوں پر چلے گئے ہوں گے۔ سارجنٹ نے تو جیسے قسم کھا لی تھی کہ آخری سپاہی اور آخری دم تک لڑنا ہے۔ سپاہی بھی دلیری سے پوزیشنیں بدل بدل کر لڑ رہے تھے۔ کارپورل یوسف نے پھر چند ایک سپاہی ساتھ لیے اور دوسری ٹیکری کے عقب میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ مختصر بات یوں ہے کہ سارجنٹ کے پاس سپاہی کم رہ گئے تھے، لیکن اس نے ایسے جذبے سے ان سپاہیوں کو لڑایا کہ گوریلے پیچھے ہٹنے لگے اور پھر وہ نکل گئے، لیکن نقصان بے اندازہ کر گئے۔ جب گوریلوں کی طرف سے فائر بالکل ہی رک گیا تو سارجنٹ اپنی پوزیشن سے اٹھا اور اپنے سپاہیوں کو دیکھنے لگا۔ اسے بیشتر سپاہی مرے ہوئے یا شدید زخمی حالت میں ملے۔ چند ایک سپاہی صحیح سلامت تھے۔ اس نے کارپول یوسف کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اسے آوازیں بھی دیں لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ آخر اسے ایک جگہ یوسف پڑا مل گیا۔ وہ دوڑتا ہوا یوسف تک پہنچا۔ یوسف کی وردی خون سے لال ہو چکی تھی اور گولیاں ایسی لگی تھی کہ اس کے زندہ رہنے کی کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ سارجنٹ لکھتا ہے کہ یوسف اسے دیکھ کر مسکرایا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ سارجنٹ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے تسلی دی کہ وہ اسے کیمپ تک لے جائے گا اور وہ بچ جائے گا۔ کارپورل یوسف نے مسکرا کر کہا کہ وہ نہیں بچ سکے گا، اور وہ یہاں سے نکلنے کی سوچ کر رکے نہیں۔ سارجنٹ نے دیکھا کہ یوسف کی زندگی چند لمحے ہی رہ گئی ہے۔ یوسف، سارجنٹ نے افسوس کے لہجے میں کہا، آج تمہارا سرخ تعویذ تمہیں دھوکہ دے گیا۔ میں نے کہا تھا کہ ان چیزوں پر اتنا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج میرے خنجر میں وہ تعویذ ہے ہی نہیں۔ یوسف نے کہا، میں نے آج صبح وہ تعویذ تمہارے خنجر کے دستے میں ڈال دیا تھا، دیکھ لو۔
یہ کارپورل یوسف کے آخری الفاظ تھے اور اس کے ساتھ اس کا سر ڈھلک گیا اور وہ مر گیا۔ سارجنٹ کے پاس بھی ویسا ہی خنجر تھا۔ گوریلا آپریشن میں چاقو اور خنجر ساتھ رکھے جاتے ہیں۔ سارجنٹ نے فوراً اپنا خنجر بیلٹ میں سے کھینچ کر نکالا اور پھر اس کا دستہ اوپر کو کھینچا تو اس میں سے سرخ کپڑے میں لپٹا ہوا وہ تعویذ گرا جو یوسف نے کچھ روز پہلے اپنے خنجر سے نکال کر دکھایا تھا۔ سارجنٹ نے یوسف کی لاش سے خنجر کھینچا اور اس کا دستہ دیکھا، اس میں تعویذ نہیں تھا۔ تعویذ معلوم نہیں کس وقت یوسف نے سارجنٹ کے خنجر میں ڈال دیا تھا۔ سارجنٹ نے آخر میں لکھا کہ میں آج بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ اس تعویذ کی کرامت تھی کہ یوسف کے پاس نہ رہا تو وہ مر گیا، اور یہ میرے پاس تھا اور میں اتنے خوفناک فائر اور مارکے میں بچ نکلا۔ اس نے لکھا کہ 3 4 مرتبہ گوریلوں کی کسی مشین گن کی پوری بوچھاڑ میرے قریب زمین پر لگی، اور میں سمجھتا کہ ابھی ایسی ایک اور بوچھاڑ آئے گی اور میرے جسم کو چیرتی پھاڑتی گزر جائے گی، لیکن یہ معجزہ تھا کہ میں زندہ رہا۔ آخر میں اس نے لکھا کہ یہ خنجر اور تعویذ آج بھی میرے پاس ہے، اور میں اسے اکثر دیکھتا ہوں تو کارپورل یوسف یاد آ جاتا ہے۔ میرے آنسو نکل آتے ہیں اور میں اس کے سرخ تعویذ کو بڑے پیار اور احترام سے اپنے خنجر کے دستے میں ڈال کر رکھتا ہوں۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ کہانی ریڈرز ڈائجسٹ میں پڑھی تھی۔ ریڈرز ڈائجسٹ یہودیوں کا پرچہ ہے۔ یہودیوں نے یہ کہانی شائع نہیں کرنی تھی، کر دی تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ یقیناً اس تعویذ سے متاثر ہوئے ہوں گے اور یہی سمجھ کر چھاپی ہوگی کہ یہ کہانی بالکل سچی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس تعویذ میں اتنی کرامات تھی یا نہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ انڈونیشیا میں کچھ صوفی اور اولیاء اللہ بھی ہو کر گزرے ہیں۔ وہاں ضرور کوئی نہ کوئی ایسا بزرگ ہوگا جس نے یہ تعویذ یوسف کو دیا ہوگا۔ یہ تو بہت بعد کی باتیں ہیں جو مجھے امریکہ کے پرچوں میں سے معلوم ہوئی تھی۔ میں اب آپ کو واپس جنگ آزادی کے میدان میں لیے چلتا ہوں۔ میں نے شاید پہلے بھی کہا ہے کہ انڈونیشین مسلمانوں کی یہ مسلح جنگ آزادی کوئی معمولی جنگ نہیں تھی۔ اس پر کتابیں لکھی گئی تھیں، اور امریکہ اور برطانیہ کی فوج نے انڈونیشین مسلمانوں کی اس گوریلا جنگ سے ایسے ایسے سبق حاصل کیے تھے کہ انہوں نے کچھ پمفلٹ اور کتابیں بھی لکھی اور اپنی فوج میں تقسیم کی تھیں۔ اب میں بہت پیچھے سے بات شروع کروں گا، یعنی جب ہمیں یہاں لایا گیا۔ میں اپنی بٹالین کی بات کروں گا کیونکہ اس کا میں عینی شاہد ہوں، اس لیے ہر بات سچی ہوگی۔ باتیں تو باقی بھی سچی ہیں، لیکن وہ میں نے دوسری یونٹوں کے لوگوں سے سنی تھیں۔ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ ہمیں انڈونیشی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے لایا گیا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ ہمیں ابھی معلوم ہی نہیں تھا کہ ان جزیروں جاوا، سماٹرا وغیرہ کے لوگوں نے جنگ آزادی کی ابتدا کر دی ہے۔ ہم یہی جانتے تھے کہ ان علاقوں میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ میں مختلف جگہوں اور مقامات کے نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ 2 4 نہیں بے شمار تھے، جن میں زیادہ تر کے نام میرے ذہن سے اتر بھی گئے ہیں۔ نام بھی ایسے تھے جن کا تلفظ بھی الٹا سا تھا۔ تاہم یاد نہ رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت سوچا بھی نہیں تھا کہ عمر کے کسی حصے میں جا کر یہ داستان لکھوں گا۔ فوجیوں کا لکھنے لکھانے کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ہماری بٹالین کو چھوٹے سے ایک قصبے سے تقریباً 1 میل دور کیمپ میں رکھا گیا۔ ہم نے وہاں خیمے لگا لیے اور اب اگلے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ اگلا حکم یہی ہو سکتا تھا کہ ان جنگلوں میں جو جاپانی چھپے ہوئے رہ گئے ہیں انہیں پکڑنا ہے۔ یہ تو بتا چکا ہوں کہ 2 ایٹم بموں نے جنگ کا خاتمہ کر دیا تھا۔ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جاپانی ہتھیار ڈالنا تو جانتے ہی نہیں تھے۔ ہتھیار دینے سے پہلے وہ اپنی جان دے دیا کرتے تھے۔ ہماری بٹالین میں عام خیال یہی تھا کہ ادھر ادھر چھپے ہوئے جاپانیوں کو ڈھونڈنا اور پکڑنا ہے۔ ہمارے اس خیال کی تصدیق اس طرح بھی ہو گئی کہ پہلے روز ہی ہماری ایک پیٹرول پارٹی یعنی گشتی پارٹی کیمپ سے کچھ دور گئی، اس پر فائرنگ ہوئی اور 2 جوان مارے گئے۔ اس پارٹی کی نفری 15 16 تھی، انہوں نے اس جگہ کو گھیرے میں لیا جدھر سے فائر آیا تھا۔ کچھ دیر گولیوں کا تبادلہ ہوا، دشمن کی طرف سے آنے والا فائر کچھ زیادہ نہیں تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ 3 4 رائفلیں ہیں جو فائر کر رہی ہیں۔ آخر یہ رائفلیں بھی خاموش ہو گئیں۔ گھیرا تنگ کر کے قریب پہنچے تو وہاں 2 جاپانی سپاہی مرے پڑے تھے۔ یہ فائر انہوں نے ہی کیا تھا۔ یہ پیٹرول پارٹی جب واپس آئی تو اس نے اپنے 2 جوانوں کی لاشیں اٹھا رکھی تھیں اور جاپانیوں کی 2 رائفلیں بھی تھیں، اور انہوں نے بتایا کہ 2 جاپانی فوجیوں نے ان پر فائر کیا تھا اور انہیں مار دیا گیا ہے۔ اس طرح ہمارا یہ خیال پکا ہو گیا کہ اب ہمیں جنگلوں میں پھیلا دیا جائے گا اور ہم جاپانیوں کو ڈھونڈتے رہیں گے۔ ہوا بھی ایسے ہی۔
اس روز کے بعد زیادہ نفری کی پیٹرول پارٹیاں ارد گرد کے جنگل میں کچھ دور دور تک بھیجی گئیں۔ کوئی اور جاپانی تو نہ ملا، لیکن پیٹرول پارٹیوں کو روزانہ بھیجا جانے لگا اور رات کو بھی پیٹرول پارٹیاں باہر بھیجی جاتی تھیں۔ ایک روز ہماری ایک کمپنی کی 25 آدمیوں کی پیٹرول پارٹی رات کو بھیجی گئی۔ اس کا کمانڈر ایک جمعدار یعنی نائب صوبے دار تھا۔ اس کے ساتھ ایک حوالدار اور 2 نائک بھی تھے۔ یہ ہماری بٹالین کی بی کمپنی تھی جو ہندوؤں کی کمپنی تھی۔ اس میں ایک بھی مسلمان یا سکھ نہیں تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بٹالین میں 2 مسلمانی کمپنیاں ہوتی تھیں، ایک ہندو اور ایک سکھ کمپنی۔ ہندو کمپنی کی 25 نفری کی پیٹرول پارٹی رات کو نکلی اور 1.5-2 گھنٹے گزرے ہوں گے کہ ہمیں کمپنی سے تقریباً 3 میل دور فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ مجھے وہ رات اچھی طرح یاد ہے۔ ساری بٹالین جاگ اٹھی تھی۔ 3 میل خاصا فاصلہ ہوتا ہے، جہاں سے فائر کی آواز کم ہی آنی چاہیے تھی، لیکن وہ کوئی شہر تو تھا نہیں، جنگل بیابان تھا۔ رات خاموش تھی اور اس خاموشی میں 3 میل دور کے دھماکے ہمیں سنائی دے رہے تھے۔ ہم فوجی تھے، اس لیے ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ اچھی خاصی جھڑپ ہو رہی ہے۔ مشین گنیں بھی فائر کر رہی تھیں۔ یہ مشین گنیں بھی تھیں، سٹین گنیں اور ٹامی گنیں بھی، جنہیں سب مشین گن کہا جاتا تھا۔ بٹالین کیمپ میں رہتی تھی، افسروں کے خیمے بھی کیمپ میں تھے۔ ہمارا کمانڈنگ آفیسر جاگا اور وہ کیمپ میں یعنی جوانوں کے خیموں کے علاقے میں آ گیا۔ اس کے ساتھ صوبے دار میجر بھی تھا اور 2-3 انگریز افسر بھی۔ پوری پلٹن کو تیاری کا حکم مل گیا۔ میں تو یہ نہیں بتا سکتا کہ کمانڈنگ آفیسر نے کیا کارروائی کرنی تھی۔ یہ پتا چلتا تھا کہ بٹالین کو اس طرف ایڈوانس کرنا پڑے گا جدھر سے گولیوں کی آواز آ رہی تھی۔ انگریز افسر تو جانتے ہی ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نہیں جانتے تھے۔ اگر ہم کچھ جانتے بھی تھے تو اتنا ہی تھا کہ چھپے ہوئے جاپانی ہوں گے اور ان کی تعداد زیادہ ہوگی اور انہوں نے ہماری پیٹرول پر فائر کر دیا ہوگا۔ چونکہ بٹالین کو تیاری کا حکم ملا تھا، اس لیے کیمپ میں ہڑبونگ سی مچ گئی۔ اب اس کیمپ کے شور شرابے میں دور کی فائرنگ کی آواز کم سنائی دینے لگی۔ کچھ دیر بعد ہماری ایک مسلمان کمپنی کو حکم ملا کہ وہ ایڈوانس کرے اور اس جگہ پہنچے جہاں فائر ہو رہا ہے۔ یہ میری کمپنی تھی، اے کمپنی۔ میں اس کمپنی کے ساتھ نہیں گیا تھا کیونکہ میں حوالدار کلرک تھا۔ صوبے دار محمد اشرف اور حوالدار امیر خان اسی کمپنی میں تھے۔ جب یہ کمپنی روانہ ہوئی تو ہمارے کان ابھی تک فائرنگ کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ کیمپ کے شور کی وجہ سے آوازیں تو دب گئی تھیں، لیکن ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ فائر کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہوتا جا رہا تھا کہ فائرنگ کچھ قریب آ گئی ہے یا آتی جا رہی ہے۔ ہماری مسلمان کمپنی چلتے ہوئے نہیں بلکہ دوڑتے ہوئے روانہ ہوئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ایک بار پھر بے ہنگم فائر ہونے لگا، اور اب یہ فائر خاصا قریب تھا۔ ہم نے روشنی راؤنڈ فائر ہوتے بھی دیکھے۔ ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہے کیمپ سے کوئی زیادہ دور نہیں۔ روشنی راؤنڈوں کی روشنی ہمیں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ رات کے غالباً 3 بج رہے ہوں گے کہ فائر بالکل ہی خاموش ہو گیا اور ہماری اگلی صبح پوری بٹالین کو ایڈوانس کا حکم ملا۔ اس روز میں بھی بٹالین کے ساتھ گیا۔ قریب ہی سے بڑا گھنا جنگل اور پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ پہاڑی اونچی نہیں تھی بلکہ انہیں ٹیکنیاں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جنگل میں جا کر بٹالین کو جنگی ترتیب میں پھیلا دیا گیا تھا۔ ہر اول کمپنی آگے نکل گئی تھی اور ریئر گارڈ پیچھے تھی۔ مختصر یہ کہ کمپنی جنگی ترتیب میں جا رہی تھی۔ جنگل میں جا کر ہر طرف دیکھا گیا، یعنی تلاشی لی گئی، وہاں کچھ بھی نظر نہ آیا سوائے چند ایک انسانی ہڈیوں کے ڈھانچوں کے۔ یہ پہلی لڑائیوں میں مارے ہوئے جاپانی یا ہندوستانی سپاہیوں کے ڈھانچے تھے۔ کمپنی شام کے وقت واپس آئی۔ 2 روز کے بعد پوری بٹالین کو فال ان کیا گیا اور ہمارے انگریز کرنل نے تقریر کی۔ یہ لوگ اردو بڑی اچھی طرح بول سکتے تھے۔ ہمارے کرنل نے پوری بٹالین کو بتایا کہ یہ کیا قصہ ہے۔ یہ تو میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ قصہ کیا تھا۔ سرکاری طور پر ہمیں کیمپ میں یہ بتایا گیا کہ یہ انڈونیشیا کے لوگ ہیں اور وہ ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں۔ کرنل نے یہ تو نہ کہا کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ اس نے کچھ اس قسم کے الفاظ کہے جیسے یہ لوگ ڈاکو اور لٹیرے ہیں اور کسی کی حکومت پسند نہیں کرتے، اور اگر انہیں کھلی چھٹی دے دی گئی تو یہ فوج کے گوداموں میں سے راشن اور ایمونیشن اور ہتھیار بھی اٹھا کر لے جائیں گے۔ یہ یاد آیا کہ قبائلی پٹھانوں کے متعلق بھی انگریز اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ لٹیرے ہیں جو حملے کر کے رائفلیں اور ایمونیشن اٹھا کر لے جاتے اور ادھر ادھر فروخت کرتے ہیں۔ یہ تو ہم مسلمان جانتے تھے کہ قبائلی پٹھان فرنگی کی حکومت کو قبول نہیں کرتے۔
ہم انگریز کرنل کی بات سمجھ گئے اور پتہ چل گیا کہ انڈونیشیا کے مسلمان اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ فوج کا ڈسپلن بڑا ہی سخت ہوتا ہے، جس میں ایک حکم یہ ہوتا ہے کہ فوجی اب شہروں، قصبوں یا دوسری آبادیوں میں گھوم پھر نہیں سکتے، لیکن ان علاقوں میں جا کر انگریزوں نے فوجیوں کو کھلی چھٹی دے دی تھی کہ وہ شہروں میں جا کر لوگوں سے ملے ملائیں اور ان میں گھومے پھریں۔ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ بعد میں پتا چلا کہ فوجیوں کو کھلی چھٹی کیوں دی گئی تھی۔ وہ اس لیے کہ فوجی ان مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کا اخلاق تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں اور ان کی عزت اور آبرو کو کچل کر اور مسل کر رکھ دیں۔ میں دوبارہ تفصیلات سنانا نہیں چاہتا، صرف یہ یاد دلاؤں گا کہ ولندیزی عورتوں نے اپنی عزت اور آبرو صرف راشن پانی، سگریٹ اور شراب کی خاطر فوجیوں کے حوالے کر دی تھی، لیکن مسلمان لڑکیوں کا کردار الگ تھلگ تھا اور وہ پوری طرح اپنے وقار میں رہتی تھیں۔ میں نے یہ بات اس لیے دہرائی ہے کہ ایک طرف ہماری پیٹرول پارٹی پر مقامی لوگوں نے حملہ کیا اور دوسری طرف ہمیں اجازت دے دی گئی کہ ہم قریبی قصبے میں جایا کریں اور ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں۔ انگریز دراصل بڑی ہی خون ریز جنگ لڑ چکے تھے اور اب وہ یہ طریقہ آزمانا چاہتے تھے کہ فوج وہاں کے شہریوں کو دوست بنائے اور دشمنی ختم ہو جائے اور وہاں کے مسلمان آزادی سے دستبردار ہو جائیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد عید الفطر آ گئی۔ ہمیں توقع تھی کہ ہمیں نماز کیمپ میں ہی پڑھنی پڑے گی اور ہم قصبے میں نہیں جا سکیں گے، لیکن انگریز کرنل نے بڑی ہی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ مسلمان قصبے میں جا کر نماز پڑھیں اور عید منائیں۔ ہم تمام مسلمان عید کی صبح نہا دھو کر قصبے میں چلے گئے۔ ہمارے پاس کوئی سویلین کپڑا نہیں تھا، وردیاں دھو لی تھیں اور وہی پہن کر چلے گئے تھے۔ قصبے میں وہاں کے لوگ ہمیں مسکرا مسکرا کر دیکھتے تھے اور آگے بڑھ کر ہاتھ ملاتے تھے۔ وہ اپنی زبان میں ہمیں عید مبارک کہتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان میں سے کچھ لوگ جھجکتے تھے اور ہمارے قریب نہیں آتے تھے۔ غالباً وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان نہیں اور سیر سپاٹے کے لیے قصبے میں آئے ہیں، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ ہم سب مسجد میں داخل ہو گئے ہیں تو انہیں معلوم ہوا کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ ان میں چند ایک ایسے انڈونیشین مسلمان تھے جو ٹوٹی پھوٹی اردو بول سکتے تھے۔ وہ خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کا رشتہ بھی کتنا پیارا اور کتنا مضبوط ہے۔ نماز بالکل اسی طرح پڑھی گئی جس طرح ہم اپنے گاؤں میں پڑھا کرتے تھے۔ یوں لگا جیسے میرے گاؤں اور اس قصبے کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ بھی نہیں۔ امام نے خطبہ پڑھا، پھر اس نے اپنی زبان میں واز شروع کر دیا جس کا ایک لفظ بھی ہمیں نہ سمجھ آیا۔ صرف ایک لفظ سمجھ میں آتا تھا اور یہ تھا مردی کا۔ ہم یہ خطبہ تبرک سمجھ کر سنتے رہے۔ امام ممبر سے ہٹ گیا اور اس نے اگلی صف میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے کچھ کہا اور اشارہ کیا۔ وہ آدمی ادھیڑ عمر تھا اور انڈونیشی تھا۔ وہ ممبر پر چڑھنے کے بجائے ممبر کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس نے اردو میں تقریر شروع کر دی۔ وہ اپنے لب و لہجے میں بولتا تھا اور کہیں کہیں وہ بولنے میں دشواری سی محسوس کرتا تھا۔ وہ زیادہ تر ہم سے یعنی فوجیوں سے مخاطب تھا۔ اس نے وہی باتیں کہیں جو پہلے میں آپ کو تمہید کے طور پر سنا چکا ہوں۔ اس نے لوگوں کو اپنی تاریخ سنائی اور کہا کہ ولندیزیوں نے انہیں کس طرح غلام بنا کر رکھا تھا اور جاپانیوں نے ان پر یہ کرم کیا کہ انہیں ہتھیار بھی دیے اور جنگی ٹریننگ بھی، اور اب جب کہ جاپانیوں کو شکست ہو گئی ہے تو یہ کفار یعنی امریکہ، برطانیہ اور ولندیزی ان کی زمین پر قبضہ کر کے انہیں غلام بنانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کسی کا غلام نہیں ہو سکتا اور مسلمان کسی کو غلام بنایا بھی نہیں کرتا۔ اس نے اعلانیہ کہا کہ کچھ دن پہلے ہمارے مجاہدین نے اس پلٹن کی ایک پارٹی پر شب خون مارا ہے جو ہمارے قصبے کے ساتھ کیمپ لگائے ہوئے ہے۔ اس نے اس شب خون کے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ تمام انڈونیشی روایت کو زندہ رکھیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ پھر اس نے کہا کہ ہمیں یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس پلٹن میں مسلمان بھی ہیں اور آج وہ مسلمان اس مسجد میں اللہ کے حضور سجدہ کرنے آئے ہیں۔ اس نے بڑے ہی پر اثر اور خوبصورت الفاظ کہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے اور ہم سب اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور ہمارا قرآن بھی ایک ہے جس پر ہم سب مل کر عمل کرتے ہیں، اور پھر اللہ نے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی کے لیے اتارا تھا وہ بھی ہم سب کے لیے ایک ہے۔ اسی طرح ہمارا جذبہ اور مقصد بھی ایک ہونا چاہیے۔ یہ آدمی جو تقریر کر رہا تھا بعد میں پتا چلا کہ امام کے خطبے کی ترجمانی کر رہا تھا۔
اور وہ امام کا خطبہ ہمیں یعنی فوجیوں کو سنا رہا تھا۔ پھر کہا، آپ لوگ یعنی ہم ہندوستانی انگریزوں کے غلام ہیں اور انگریز ہمیں یہاں مسلمان بھائیوں کے خلاف لڑنے کے لیے لایا ہے۔ اس نے کہا کہ مسلمان قرآن کی روح سے بھائی بھائی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے، اور جو مسلمان اپنے بھائی کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اس موقع پر تقریر کرنے والے نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی اور پھر 3 احادیث بھی سنائیں۔ اس نے کہا کہ انہیں پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ اس پلٹن میں مسلمان بھی ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم آپ سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ ہمارے دو بدو آ کر لڑیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر یہ توقع رکھیں گے کہ جہاں کہیں آپ لوگ ہمارے مجاہدین کے آگے آ جائیں تو ایک دوسرے پر گولی نہ چلائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے آدمی آپ پر گولی نہیں چلائیں گے۔ آگے آپ کا اپنا دین ایمان ہے کہ ہمارے مجاہدین کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ہمارے ایک سپاہی نے اچانک بڑی زور سے بلکہ پھیپڑوں کا پورا زور لگا کر نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر! ہم تمام فوجیوں نے توپوں کے دھماکوں کی طرح اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جس نے یہ نعرہ لگایا تھا وہ سفید ان پڑھ تھا۔ وہ جذبہ تو مسلمانوں والا رکھتا تھا، یہی وہ بات تھی جو اس کے پلے پڑ گئی تو وہ بم کی طرح پھٹا۔ اس نعرے سے وہاں جتنے انڈونیشین مسلمان تھے وہ چمک اٹھے۔ امام اپنی زبان میں جب خطبہ دے رہا تھا تو وہ بار بار مردیکا کہتا تھا۔ اس کے خطبے کی ترجمانی کرنے والے اس ادھیڑ عمر انڈونیشی نے بتایا کہ ان کا نعرہ ہے مردیکا، جس کا مطلب ہے آزادی، اور پھر ان کا دوسرا نعرہ ہے مسلم سما سما، جس کا مطلب ہے کہ مسلمان ایک ہیں۔ اس انڈونیشین حریت پسند کی تقریر خاصی لمبی تھی، میں نے اس کا لبے لباب سنایا ہے۔ اس نے جب اپنی تقریر ختم کی تو ہم جو فوجی تھے ان میں خسر پھسر شروع ہو گئی۔ صوبے دار محمد اشرف نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ہمارا فرض ہے کہ ان لوگوں کو یقین دلائیں کہ ہم ان پر گولی نہیں چلائیں گے، لیکن اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم گولی تو چلائیں گے لیکن نشانے نہیں باندھیں گے، اور ہماری گولیاں درختوں سے گزریں گی۔ صوبے دار اشرف نے میرے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی، چونکہ تم تعلیم یافتہ ہو اس لیے ممبر کے پاس جا کر ان لوگوں کو یقین دلاؤ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم فوج سے بھاگ کر ان کے پاس نہیں آ سکتے۔ میں نے کبھی تقریر نہیں کی تھی، لیکن اس وقت جذبات میں ایسا تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ میں اٹھا اور ممبر کے پاس جا کھڑا ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں اتنے بڑے مجمع سے خطاب کرنے لگا تھا۔ میری تو زبان ہکلانے لگی تھی، لیکن جذبہ ایسا بیدار ہوا کہ میں نے بات شروع کر دی۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ اپنی ساری تقریر بیان کروں، صرف یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے انڈونیشین مسلمانوں سے کہا کہ ہم اسلام کے رشتے کی پوری طرح لاج رکھیں گے اور ان کی جس قدر مدد کر سکتے ہیں کریں گے، جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ اس طرح کچھ باتیں کر کے میں ایک نہایت ضروری بات پر آیا۔ میں نے انہیں کہا کہ ہم انگریزوں کے ملازم ہیں اور ان کے بنائے ہوئے قانون کے پابند ہیں۔ میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ اپنے ان تمام بھائیوں کی طرف سے کر رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ کسی کو اس کا پتہ نہ چلے کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ باتیں کی ہیں۔ اگر ہندوؤں اور سکھوں تک یہ بات پہنچ گئی تو وہ افسروں کو بتا دیں گے، پھر ہمیں سزا ملے یا نہ ملے۔ یہ ضرور ہوگا کہ ہم پر پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ آپ کے ساتھ ہمارے وعدے اللہ اور اللہ کے اس گھر کے نام پر ہیں۔ میں مختصر سی تقریر کر کے بیٹھ گیا تو وہی ادھیڑ عمر انڈونیشی پھر اٹھا جس نے اردو میں امام کا خطبہ ہمیں سنایا تھا۔ اس نے انڈونیشی زبان میں لوگوں سے کچھ بات کی۔ ہم سمجھ گئے کہ وہ انڈونیشین مسلمانوں کو میری باتیں سنا رہا ہے۔ اس نے بات ختم کی تو مسجد میں انڈونیشین جیسے ہم پر ٹوٹ پڑے ہوں۔ بڑے ہی جذباتی انداز سے وہ ہمیں گلے لگاتے اور خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ ہم جب مسجد سے نکلے تو ایک ایک آدمی کو 3 4 انڈونیشین اپنے گھروں کو لے جانے کے لیے گھسیٹ رہے تھے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی کسی کے ساتھ نہیں جا رہا تھا۔ ہم ڈرتے تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارے بھائی چارے کی خبر انگریز افسروں تک پہنچ گئی تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ ہمیں انگریز افسروں نے ہی اجازت دی تھی، لیکن ہمیں ضرورت سے زیادہ محتاط ہونا چاہیے تھا۔ میں نے بعد میں سنا تھا کہ ایک اور شہر میں بھی مسلمانوں کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ عید کی نماز جامع مسجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ شہر غالباً سوکابو میں تھا۔ وہاں بھی انڈین آرمی کی 1 یا 2 انفنٹری پلٹونیں تھیں۔ میں نے سنا تھا کہ اس علاقے کے انڈونیشی گورنر کے پاس
کسی بڑے افسر نے مسجد میں تقریر کی تھی اور اس نے آزادی کے جذبے اور بھائی چارے کے موضوع پر تقریر کی تھی۔ اس نے ایسی بات نہیں کی تھی کہ انڈین آرمی کے مسلمان ان کی مدد کریں، لیکن اس کی تقریر سے انڈین آرمی کے جو جوان اس مسجد میں گئے تھے اتنے زیادہ متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ انڈونیشین حریت پسندوں کی ہر طرح سے مدد کریں گے۔ میں نے کہا ہے کہ جامعہ مسجد میں تقریر کرنے والا گورنر تھا یا کوئی بہت بڑا آفیسر۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ انڈونیشیا کے عوام صرف جنگ آزادی ہی نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی باقاعدہ حکومت قائم کر رکھی تھی، جس میں گورنر بھی تھے اور ان سے چھوٹے افسران، یعنی وہ ایک منظم اور باقاعدہ حکومت تھی جو ہر ترقی یافتہ ملک کی طرح چلائی جا رہی تھی۔ یہ امریکہ اور برطانیہ کی دھاندلی تھی کہ وہ ان لوگوں کی آزادی سلب کرنا چاہتے تھے۔ ہم مسجد سے کچھ دور نکل آئے تو ہمارے جمعداروں اور صوبے داروں نے ہم سب کو کہا کہ ہم مسجد میں بیٹھے تھے اور یہ لوگ اللہ اور رسول کا نام لے رہے تھے۔ ہم بھی ایک مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں یہی کہنا اور کرنا چاہیے تھا جو ہم نے مسجد میں کیا، لیکن تم لوگ احتیاط کرنا کہ بیرکوں میں بیٹھ کر ڈینگے نہ مارنا کہ ہم پکے مسلمان ہیں اور انڈونیشی مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ ہمارے ایک صوبے دار نے چلتے چلتے اس موضوع پر تقریر کر ڈالی۔ فوج میں ایک خرابی تھی جو آج کل بھی موجود ہے، وہ ہے خوشامد اور غیبت۔ افسروں کو خوش کرنے کے لیے بعض عہدیدار اور جیسیو صاحبان ان کی خوشامد کرتے ہیں اور دوسروں کے خلاف غیبت کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ انگریزوں کے زمانے میں یہ خامی بعض فوجیوں میں موجود تھی۔ زیادہ تر خوشامدی جمعدار، صوبے دار اور صوبے دار میجر ہوا کرتے تھے۔ حوالدار وغیرہ ان جمعداروں صوبے داروں کی چاپلوسی میں لگے رہتے تھے۔ یہ خوشامد ترقی کی خاطر ہوا کرتی تھی۔ پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں غداری کے جراثیم موجود ہیں، ہمارے جوانوں میں زیادہ نہیں تو تھوڑے بہت ایسے ضرور تھے جو مخبری کر کے اوپر والوں کی خوشنودی حاصل کر سکتے تھے۔ میری ایک بات کان کھول کر سب سن لو۔ صوبے دار محمد اشرف نے کہا، میں جانتا ہوں ہم میں بھی غدار موجود ہیں جو مخبری کریں گے۔ میں ان لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ کسی کے متعلق پتہ چل گیا کہ اس نے مخبری کی ہے تو اسے غائب کر دیا جائے گا۔ جب کبھی ہم گوریلوں کے خلاف باہر نکلے تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ ایسے نہیں۔ ڈی کمپنی کے صوبے دار نظر شاہ نے رک کر کہا، یہیں رک جاؤ اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاؤ کہ ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کریں گے اور اوپر والوں تک یہ بات نہیں پہنچنے دیں گے۔ سب سے پہلے صوبے دار نظر شاہ نے بلند آواز سے حلف اٹھایا اور پھر سب نے وہ آنکھیں بند کر کے دھیان میں اللہ تعالیٰ کو رکھ کر یہ حلف اٹھائیں۔ سب نے اس کے کہنے پر عمل کیا۔ اس کے بعد صوبے دار نظر شاہ نے کہا کہ تم لوگ غداری کر کے تو قانون سے بچ جاؤ گے، لیکن اللہ کی بے آواز لاٹھی سے نہیں بچ سکو گے۔ آج کل کے فوجی میری ان باتوں پر حیران ہو رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ میری باتوں کو سچ ہی نہ مانے، کیونکہ اس طرح کی باتیں کرنا اور دشمن کے ساتھ در پردہ تعلق کر لینا ایک سنگین جرم ہے جس کی کم از کم سزا 10 سال ہے اور عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں یہی سزا تھی۔ انڈونیشین مسلمان ہمارے بھائی تھے، یہ جذبات کی آواز تھی، لیکن انگریز انہیں دشمن کہتے تھے اور ہمارے لیے انڈونیشی مسلمان سرکاری طور پر دشمن تھے۔ ہم نے اپنے دشمن کے ساتھ جس طرح سمجھوتا کیا تھا اور اسے جس مدد کا یقین دلایا تھا، یہ سنگین جرم نہیں تو اور کیا تھا؟ یہ غداری تھی اور پکڑے جانے کی صورت میں کورٹ مارشل ہی تو ہونا تھا۔ میں بتا رہا تھا کہ ہم ابتدا میں سمجھے کہ ہمیں جنگلوں کی تلاشی کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے تاکہ چھپے ہوئے جاپانیوں کو پکڑا جائے، لیکن اب بالکل واضح ہو گیا تھا کہ انڈونیشین مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ انگریز افسروں نے ہمیں انڈونیشین مسلمانوں کے ساتھ ملنے ملانے کی اجازت کیوں دے رکھی تھی۔ انگریز تو مسلمانوں کے معاملے میں خاصا حساس تھا۔ میرا خیال ہے کہ انڈونیشیا میں جا کر انگریز افسروں نے یہی غلطی کی جس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اب میں آپ کو کچھ اور واقعات سناتا ہوں۔ اس عید کے 8-10 روز کے بعد ہم نے یہ خبر سنی کہ جس جنگل میں انڈونیشین حریت پسندوں نے ہماری بٹالین کی پیٹرول پارٹی پر حملہ کیا تھا، وہیں کہیں انہوں نے ایک گورا ریجمنٹ کی کمپنی یا پلاٹون پر ایسا ہی حملہ کیا اور خاصا نقصان کر دیا تھا۔ وہ جگہ ہمارے کیمپ سے 10-12 میل دور تھی۔ یہ تو ایک خبر جو ہم تک پہنچی۔ 1-2 روز کے بعد اس کی تصدیق بھی ہو گئی، وہ اس طرح کہ ہماری پلٹون کو حکم ملا کہ کل اس جنگل میں ایڈوانس ہوگا اور دوسری طرف سے گورا ریجمنٹ ہمارے ساتھ ہوگی۔ ہم سمجھ گئے کہ اس جنگل کو گھیرے میں لے کر فوج آگے بڑھے گی
اور جنگل پر قبضہ کر لے گی۔ خیال تھا کہ انڈونیشین گوریلوں نے یہاں اپنا کوئی ٹھکانہ یا اڈا بنا رکھا تھا۔ چونکہ دفتر میں کام کرتا تھا، اس لیے میں نے بریگیڈ یا غالباً ڈویژن ہیڈ کوارٹر کا آپریشن آرڈر دیکھ لیا۔ ایسے آرڈر خفیہ ہوا کرتے تھے، میں نے ہی نہیں بلکہ دوسرے حوالدار نے بھی یہ آرڈر دیکھ لیا تھا۔ میں نے صوبیدار محمد اشرف کو بتایا کہ ہماری بٹالین جس آپریشن پر جا رہی ہے یہ تو بڑا آپریشن ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ رائل ایئر فورس کے لڑاکا ہوائی جہاز اس جنگل پر بمباری کریں گے۔ اس آپریشن کے لیے ہمیں 3-4 روز جنگل میں رہنا تھا۔ صوبیدار محمد اشرف نے کہا کہ یہ اطلاع شام سے پہلے پہلے اس قصبے میں پہنچ جانی چاہیے، تاکہ گوریلوں کا اگر وہاں کوئی اڈا ہے تو وہ وہاں سے غائب ہو جائیں۔ اب سوال یہ تھی کہ یہ اطلاع پہنچانے کے لیے کون جائے؟ میں نے کہا کہ میں جاؤں گا۔ قصبے میں جانے پر کوئی پابندی تھی ہی نہیں۔ میں دن کے پچھلے پہر قصبے میں چلا گیا اور مسجد میں جا کر عصر کی نماز پڑھی۔ مجھے مسجد کے امام سے ملنا تھا، یا اس شخص سے جس نے عید کے روز امام کا خطبہ اردو میں سنایا تھا۔ امام تھوڑی ہی دیر کے پہلے عصر کی نماز پڑھا کر جا چکا تھا۔ 5-6 انڈونیشین مسجد میں موجود تھے، جنہوں نے بازو پھیلا کر میرا استقبال کیا تھا۔ ان میں کوئی ایک بھی میری زبان نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے اشاروں میں انہیں بتایا کہ میں امام سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی نے میرے اشارے سمجھ لیے اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔